औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद अनीस अबाला खाना और प्रोग्राम आप देख रहे हैं इस्लाम जुल्मत से रोशनी का सफ़र। हमारे साथ स्कॉलर जो आज मौजूद हैं, हाफिज़ साकिब साहब, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु बहुत अलैकुम। शुक्रिया। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हमने बेटियों के हवाले से बुनियादी तौर पर बेटे हों या बेटियां हों, जब ये रिश्ता जुड़ जाता है तो इसमें जो मसाइल पैदा हो जाते हैं, बाज़ औक़ात झगड़े हो जाते हैं, बाज़ औक़ात दलीदगी हो जाती है, बाज़ औक़ात खुदा न खास्ता तलाक तक मामलात पहुँच जाते हैं। होता यह है कि पिछले प्रोग्राम में हमने यही सीखा था कि मुफ्ती साहब ने हमें बताया कि खुद से ही तयन कर लेते हैं कि मेरे ये हक़ है, मेरे ये फ़र्ज़ जो है उस पर तरफ ध्यान नहीं होता। हुकूक की तरफ हुकूक तलब ही बहुत ज़्यादा होती है कि बहू जो हमारा हुकूक अदा नहीं करती है, उस तरह मियाँ जो अपने हक़ अदा नहीं कर रहा होता है, और बेटियाँ जो हैं वो घर में बाज़ों को दुखी होकर अपने माँ के घर पे आ जाते हैं और बाज़ों का दलीदगी पे तलाक तक बात पहुँचती है। तो आज हम थोड़ा सा इस हवाले से गुफ्तगू को जारी ज़रूर रखेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे कि हर मामले में होता यह है कि लड़कियों को मजलूम कहा जाता है और लड़के को जालिम कहा जाता है कि जुल्म लड़कों ने ही किया, यानी मियाँ ने जुल्म किया। तो बाकी कैसा होता है, या ऐसा भी होता है कि वो खुद शिकार हो जाते हैं, वो खुद मजलूम होते हैं और इनका जो शौक होता है इस तरह कि वो जालिम है। तो इस हवाले से बात करेंगे। तो चलते हैं हमारे हाफिज़ साकिब साहब की जानिब। साकिब साहब, क्या कहेंगे? थोड़ा सा लड़कियों के हुकूक के हवाले से हमने बहुत बात की। सारी जो बेटियां देख रही हैं, हमारी बहनें देख रही हैं, वो बड़ी खुश हो गए कि हमारे इतने इतने हुकूक हैं। लड़के जो शायद हमसे थोड़ा सा नाराज़ होंगे कि यार अल्लामा साहब ने तो सारे हुकूक उनके बयान कर दिए, और सास भी हो सकता है कि ये कहे कि आपने तो पता नहीं क्या कह दिया कि मैं ही सारे हुकूक अदा करूँ। तो क्या कहेंगे? थोड़ा सा बेटों के हवाले से बताएं, लड़कों के हवाले से बताएं कि वो अपनी ज़िंदगी को खुशगवार किस तरह बना सकते हैं। बुनियादी सवाल मैं ये रख रहा हूँ कि जब हम मसाजिद में जाते हैं, तकारीर में जाते हैं, टीवी प्रोग्राम सुनते हैं, तो यकीनन ये कहा जाता है कि माँ के कदमों तले जन्नत है, और अगर माँ ही आपके लिए जन्नत का दरवाज़ा है, माँ ही आपके लिए दोज़ख का दरवाज़ा है। तो बाज़ औक़ात हमने मुशाहिदात में देखा कि वो लड़के जो है उसको शिद्दत में ले लेते हैं और फिर माँ की तरफ चले जाते हैं। तो फिर और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो माँ को, चूँकि माँ सारी ज़िंदगी डांटती डपटती आ रही है, तो ज़हन में उठता है कि मेरी माँ तो गुस्से वाली है, मेरी माँ तो इस तरह है, तो फिर वो बीवी की तरफ हो जाता है। तो इत्तेदाल का क्या रास्ता है, क्या कहेंगे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिल्कुल, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमारी इस मौजू पर बहुत मुफस्सल गुफ्तगू हुई, और जितना हम उसको समेट सके वक्त के दामन में, तो हमने उसको समेटने की कोशिश की। देखिए, हज़रत आदम अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम को जब तख्लीक किया गया तो आप अकेले इंसान थे। फिर आप एक वक्त सो रहे थे, और जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपके ज़रिए बीबी हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को पैदा करने का इरादा फरमाया, तो आप सो रहे थे। सोती हालत में आपकी बाएं एक पसली निकाली गई, और उस पसली को निकालकर उससे हज़रत बीबी हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को तख्लीक किया गया। चुनाचे जब आपकी आंख खुली तो आपने देखा कि बराबर में एक कोई शख्स, एक ज़ात बैठी है। तो आपने उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? तो उन्होंने फरमाया कि औरत। तो आपने पूछा कि क्यों पैदा किया गया है तुम्हें? तो आपने फरमाया आपकी तस्कीन की खातिर। ठीक है, तो यहां से एक बहुत अहम तरीन फलसफा हमें मिलता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने औरत को मर्द की तस्कीन के लिए पैदा किया है। तस्कीन, और उसके बदले में उस आदमी पर बहुत सारी जिम्मेदारियां लागू की हैं कि तुमने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है, तुमने उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है और दीगर चीजें देनी है। तो जैसे हमने पिछले भी प्रोग्राम में एक बात जिक्र की थी कि तहफ़्फ़ुज़ और तस्कीन ये दो बुनियादी नुक्ते हैं अज़दवाजी जिंदगी के। अब ऐसी सूरत में आदमी को ये सोचना चाहिए कि चूंकि उसने फराहम तो तहफ़्फ़ुज़ करना है, लेकिन उसको मिलना क्या है? वो औरत ने उसको सुकून प्रोवाइड करना है। आज हमारे इस मुआशरे के अंदर ये देखने में आता है कि बहुत बिगड़ती हुई सूरत हाल ही इस तरफ जा रही है। उसके बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं कि आदमी जो है वो अपने घर से ज्यादा, कई लोग ऐसे हैं, बाहर ज्यादा सुकून महसूस करते हैं। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? ये बहुत खतरनाक चीज है कि इसका मतलब ये है कि जिस तरह अगर आदमी जुल्म करता है और वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रहा, तो अगर आदमी को घर के बजाय बाहर सुकून मिलना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो औरत उसको सुकून प्रोवाइड करने में नाकाम रही है, और ये वो अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से सरअंजाम नहीं दे सकी। देखिए, जिस तरह
आदमी पर अपने कामकाज की जिम्मेदारियां होते हुए, कारोबार की टेंशनें होते हुए, अगर कहीं नौकरी करता है तो अपने मालिक की बातें सुनते हुए, कहीं पर गाली गलौज सुनते हुए, और बहुत सारे मामलात में बहुत प्रेशर होता है उस पर। इन तमाम मामलात को बर्दाश्त करते हुए जब हम आदमी से ये तकाजा करते हैं कि वो घर में आए तो घर को घर के तरीके से डील करे, तो बिल्कुल सेम लाइक दिस उस औरत पर भी जिम्मेदारी बनती है कि अगरचे उसकी सास भी मौजूद है, उसके बच्चे भी हैं, उसकी अपनी जाती जिंदगी भी है, लेकिन इन तमाम तर जिम्मेदारियों के बावजूद शौहर को शौहर वाली इज्जत देना, शौहर को शौहर की तरह रिस्पेक्ट देना, शौहर को शौहर की तरह प्रोटोकॉल देना और उसकी ख्वाहिशात का ख्याल रखना, ये औरत की जिम्मेदारी है। और यही एक बुनियादी फलसफा है। जब आदमी घर में आता है, हमारे एक बड़े एक प्रोफेसर थे, वो बड़ी अच्छी सी बात कहते थे कि देखो आदमी बाहर के 1000 किस्म के मामला झेल लेता है, पूरी दुनिया से लड़ाई कर लेगा, लेकिन वो अपने घर के अंदर अगर सुकून ना होना तो फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो लिहाजा अगर उसका घर सुकून में है तो फिर ऐसी सूरत में वो बाहर के मामलात को बहुत आसानी से झेल लेता है। लेकिन अगर उसका घर ही सुकून में ना हो, उसके घर वाले ही उसे सुकून प्रोवाइड ना करें, तो फिर ऐसी सूरत में वो चाहे बाहर से अय्याशियां करके आ रहा हो, लेकिन अगर वो अपने घर में आएगा तो फिर ऐसी सूरत में वो अपने जहन को उस तरह सही तरीके से नहीं चला पाता जिस तरह उसे चलाना चाहिए। तो ये बुनियादी जरूरत है जब वो घर में आए। बुनियादी तौर पे जो अज़दवाजी ताल्लुकात हैं वो तो जिम्मेदारी उनकी होती ही औरत की। उसके अलावा उसके माल की हिफाजत करना और उसके बच्चों की हिफाजत करना और उसके अलावा उसकी इज्जत की हिफाजत करना, ये बुनियादी तौर पे औरत की जिम्मेदारी है। यानी आदमी के गायब होने की सूरत में, आदमी की अदम मौजूदगी में ना होने की सूरत में औरत को लाजिम है कि उसके घर की, उसके माल की, उसके बच्चों की और उसके अलावा उसकी इज्जत की ये हिफाजत करना औरत के जिम्मे पर है। अगर वो ये प्रोवाइड कर सकती है तो ये बुनियादी जरूरियात हैं और इन तमाम चीजों के जरिए आदमी को सुकून प्रोवाइड करना ये उसकी बुनियादी जरूरत है, औरत बुनियादी जरूरत है आदमी की, और उसका बुनियादी हक है जो कि औरत के जिम्मे पर है अदा करना। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा कि चूंकि हम एक खानदानी ताल्लुक के हवाले से बात कर रहे हैं, बुनियादी तौर पर अगरचे हम मर्द और औरत के शादीशुदा जिंदगी के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो पूरे एक माशरे के हवाले से हम बात कर रहे हैं। ये बताइएगा कि बाज लोग कहते हैं कि जहेज एक लानत है और बाज कहते हैं कि मुतलकन उसको लानत नहीं कहना चाहिए, नाजायज जो जहेज है वो एक लानत है। आपके इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? अगर जहेज लानत है तो फिर तो किसी को भी किसी को नहीं देना चाहिए, तो उसका मतलब है कि शायद लानत नहीं है लेकिन बेजा मुतालिबात, तो कितनी हद तक जहेज दिया जा सकता है और कितना मुतालिबात किए जा सकते हैं? क्योंकि मोटरसाइकिल और फिर घर का बेडरूम का पूरा सामान और ये सारे मामला जो है वो मर्द हज़रात डिमांड कर रहे होते हैं, तो क्या ये सही है, कर सकते हैं? देखिए, शादी में अगर हम इस्लाम का फलसफा पढ़ें तो अल्लाह तबारक व ताला ने और इस्लाम ने आदमी के ऊपर जिम्मेदारियां दी हैं, औरत के ऊपर, औरत के घर वालों पर तो जिम्मेदारियां डाली ही नहीं है। आप देखें, वलीमे का हुक्म किसको है? वो मर्द के लिए है, औरत के लिए नहीं है कि वो निकाह क्या प्रोग्राम भी करे। इसी तरह वो रुखसती के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करे और लाखों रुपए उसमें खर्च करे। फिर इसी तरह अगर कोई अपनी बेटी को जहेज देता है जो लिमिटेड है तो आप ठीक है, बिल्कुल जायज है। अपनी खुशी से कोई ज्यादा दे तो भी जायज है। लेकिन जहां गलती आती है वो ये आती है कि हमारे यहाँ पर मुआशरे में एक रवैया बन गया है कि अगर वो जहेज को कम दिया जाए तो बसा औकात आदमी की तरफ से और बसा औकात उसके घर वालों की तरफ से उस औरत को सारी जिंदगी ताना जनी की जाती है। तो यकीनी सी बात है ये बिल्कुल नाजायज फेल है और इसकी डिमांड करना ये कतई नाजायज है। मतलब ये ऐसा ही है कि मैं किसी शख्स से जो है वो उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दूं और उससे जो है वो बिला वजह मांगना शुरू कर दूं किसी रकम को। मैं यहाँ पे वो वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा कि हम जिस तरह बाहर गदागरी होती है, लेकिन अगर देखा जाए, डिमांड की जाए तो फिर हमारे यहाँ पे लोगों ने यही तस्वुर रखा है इस्लाम के अंदर इस तरह का माहौल बना देना कि माज़अल्लाह बेटा होने के खातिर आप अपने बेटे को बेच रहे हो, यकीनन इसकी कहीं पर भी इजाजत आपने नहीं है। जैसे ये फरमाया कि अगर वो जहेज अपनी खुशी से देना चाहे तो वो दे सकता है। आमतौर पर इसमें अगर हम दो लफ्ज कहें, एक आह करके एक वाह करके, तो उमूमी तौर पर जो बड़े लोग हैं वो तो शायद वाह करके दे देते होंगे, लेकिन जो छोटे यानी जो आमतौर पर इतने अमीर और कबीर नहीं है, लेकिन आप भी समझते कि वो वाह करके तो कम अज़ कम नहीं देते होंगे, आह करके ही देते होंगे क्योंकि माहौल ऐसा बन गया है। तो आप ये नहीं समझते हैं कि बेटी को आप कुछ भी देना चाहते हैं या बेटे को किसी भी हवाले से वो कोई प्रोग्राम करना चाहता है, तो शादी ब्याह चूंकि एक माशरती एक ऐसा है कि हर घर में ये राइज है, शादी होती है, हर घर में होती है, तो भी एक रिवाज बन जाता है, तो उस मौके पर बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, देखें, इसको अगर रस्म रिवाज को खत्म किया जाए ना
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہمارے ہاں وہ لوگ ہیں جو آسودہ حال ہیں اور آسانی کے ساتھ اس معاملے کو ختم کر سکتے ہیں، تو وہ ہی اس اچھے اسٹیپ کے لیے قدم اٹھا سکتے ہیں. یعنی کہ دیکھیں، اگر مثال کے طور پہ کوئی مڈل کلاس بندہ یا غریب بندہ اگر اپنی بیٹی کو جہیز نہ دے تو اس پر تو بہت زیادہ طعنہ زنی کی جائے گی، لیکن چونکہ تصور ہوتا ہے امیر آدمی کے بارے میں کہ یار یہ تو دے سکتا ہے، اور اگر وہی اس چیز کو کنڈیم کرنا شروع کر دیں اور اس چیز کو ختم کرنا شروع کر دیں کہ جی ہم شادی جو ہے وہ سادگی سے رکھیں گے، اگرچہ آپ نے اپنی بیٹی کو جو کچھ دینا ہے تو آپ اس کو شادی کے بعد دے دیجئے، لیکن اگر شادی کی رسومات کو، نکاح کو بالکل سادہ رکھا جائے جو کہ اسلام کا طریقہ کار اور اس کا تقاضا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہوگا یہ کہ جو نیچے طبقے والے لوگ ہیں، جو مڈل کلاس لوگ ہیں، ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا شروع ہو سکتی ہیں. یعنی اس رواج کا جو قائم ہونا ہے، جو اصل اسلام کی روح ہے، وہ ہمارے امیر افراد سے جو آسودہ حال ہیں ان کے ذریعے سے یہ کی جا سکتی ہے. ورنہ غریب بندہ، آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ وہ وہاں کر کے تو کبھی نہیں دیتا بلکہ آہ کر کے ہی دے گا. اور اس میں دوسری ایک اہم ترین میں آپ سے نقطہ ذکر کروں کہ جو جہیز دیا جاتا ہے نا، جہیز میں سامان، وہ دیا جاتا ہے بیٹی کو، ٹھیک ہے، نہ کہ بیٹی کے گھر والوں کو، نہ کہ بیٹے داماد کے گھر والوں کو. تو ہمارے ہاں پہ عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جہیز آنے والی رقم کو یا جہیز میں آنے والے سامان کو بیٹا تو کیا بلکہ اس کے گھر والے اپنی ملکیت سمجھ لیتے ہیں. میں ایسے ایسے گھروں کو جانتا ہوں کہ جہاں پر بہو کے جہیز میں آئے ہوئے سامان کو اٹھا کر بیٹی کے جہیز میں دے دیا گیا، یعنی کہ اس کے نند کے جہیز میں، اور وہاں پر چیزوں کو جو ہے وہ نکال لیا گیا جبکہ وہ بیجا ضرورت تھی، اور اس کو سب نے اتنی بے دردی سے استعمال کیا کہ جیسے وہ اپنا ذاتی حق تھا. تو یقینی سی بات ہے کہ یہ اس طرح کے معاملے کو اسلام قابل تحسین تو کیا بلکہ قابل تسلیم بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جس طرح ولیمے کی ایک فضیلت ہے، ولیمے کے کھانے کی ظاہر بات اسلام میں ترغیب دلائی، شادی کا کھانا جو لڑکی والے کرتے ہیں اس کی کتنی فضیلت ہے؟ دیکھیں، شادی کے کھانا جو ہے وہ عورت کے، لڑکی کے گھر والوں کے ذمے اسلام نے نہیں لگایا، وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں. جی، شادی کا کھانا یہ لڑکی والوں کے ذمے اسلام نے نہیں لگایا. اسلام کے اندر دو رسومات ہیں، دو معاملات ہیں، ایک نکاح، اور نکاح کے بعد دوسرا معاملہ ہے ولیمہ اپنی استطاعت کے مطابق. اور اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ نکاح کے اندر، نکاح ذمہ بار ہوتا ہے کہ نکاح کیا جائے گا، یہ رسم ہے چونکہ لڑکی وہاں پر جاتی ہے، لیکن کیا نکاح کے اندر کہیں پر کھانا کھلانا اور سب کی دعوتوں کا اہتمام کرنا، یہ ہمیں ماضی بعید میں تو نہیں ملتا. ہمارے اسلام کے ادوار کے اندر جو شروع کے ابتدائی ادوار تھے، ہاں یہ ہے کہ کسی نے اپنی خوشی سے کیا ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ولیمہ اسلام کا حکم ہے، یہ ہم خود سے کرتے ہیں. تو اگر اپنے طور پہ کسی کو دعوت دینا چاہے تو بالکل، یہ اگر تمام خرافات سے پاک ہو تو کسی کو دعوت کھلانا، کھانا کھلانے کی مد میں آ کر یہ مستحب ہو سکتا ہے. باقی اس کے علاوہ کوئی ایسی فضیلت ہیں. اب یہاں پر مسئلہ یہ بھی تو درپیش ہوتا ہے، تھوڑا سا میں مرد کی بھی سائڈ لینا چاہ رہا ہوں کہ چلے آپ نے وہ نکاح کی سادگی سے نکاح ہو گیا اور جو بھی گھر والے آپس میں مل کے انہوں نے کھانا، چلے ہم ایک ایگزمپشنس لے لیتے ہیں، ایگزمپشن میں آ جاتے ہیں کہ ایزیوم کرتے ہیں کہ چلو ایسا ہوا ہوگا کہ لڑکے بھی مناسب کمانے والا ہے، لڑکی کی پسند بھی ہے، سب کچھ معاملہ بالکل ایسے طریقے سے ہو گئے، نکاح بھی ہو گیا اور لڑکے والوں نے ناجائز ڈیمانڈ بھی نہیں کی اور کھانا بھی ڈیمانڈ نہیں کیا، اپنے اپنے گھروں کو وہ رخصت بھی ہو گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اس نے تو کمپرومائز کر لیا، اب ولیمہ نہیں کر پا رہا، اور اگر ولیمہ کر بھی پا رہا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ولیمہ غریب رشتہ داروں کے لیے ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ بھائی ہم اپنے غریب رشتہ داروں کو بلائیں گے، تو لڑکی والے کہتے ہیں یہ تو ہماری ناک کا مسئلہ ہے بھائی، یہ تو آپ کو رشتہ دار اتنے تو دعوت. بعض ہوگا لڑکی والوں کی طرف سے بھی ایسا نہیں ہے کہ صرف لڑکی والے تو مظلوم ہیں اور ظالم لڑکے والے. بالکل آپ یہ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس نے سادگی کے ساتھ کیا اور وہ نہیں کرنا چاہتا ولیمہ، تو کیا کریں گے؟ تو لیکن مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس کا جواب آپ نے بریک کے بعد لینا ہے. تو ہم ناظرین، بریک ہماری سمجھنے مجبوری ہوتا ہے، تو بریک لیں گے. بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، اسی حوالے سے بات کریں گے کہ کس طریقے سے بات کو آگے بڑھا جائے، ولیمہ اور کس طرح سے مینٹین کیا جائے. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو ہماری ہو رہی تھی اس حوالے سے کہ لڑکے نے سادگی اختیار کی، کسی جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کی اور بہت احسن طریقے سے لڑکی اپنے گھر کو چلی گئی، سارا ماحول اچھا ہے، چانسی بہو گھر پہ آ گئی. اب لڑکا کہتا ہے کہ میری تو اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ میں ولیمہ کر سکوں. تو پھر وہاں سے بعض اوقات رشتہ دار جو ہوتے ہیں دونوں کے مشترکہ، وہ یا پھر لڑکی والے بھی بعض اوقات پریشر کرتے ہیں کہ یہ کیسا معاملہ ہے، ہم نے کیا ایسے تھوڑی کہ گھر میں دے دیا ہے کہ آپ تو ولیمہ بھی نہیں کر رہے، تو ہم نے تو کیا فقیروں کو اپنی بیٹی دے دی ہے، ولیمہ تو کرنا پڑے گا. تو ولیمہ میں ثواب بھی ہے، تو معلوم کرتے ہیں کہ کیا ولیمہ واقعی کرنا پڑے گا، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ولیمہ کہا جاتا ہے شادی کے بعد خوشی میں
ایک دعوت کا اہتمام کرنا، اور جس میں شریعت میں یہ بھی حکم ہے کہ بہتر یہ ہے کہ لڑکا اپنے دوستوں وغیرہ کو بلائے اور ایک دعوت کا اہتمام کرے. تو اس میں کوئی 20-25 افراد ہوں یا 800-900 افراد ہوں یا 1000 افراد ہوں، اس کی کوئی قید نہیں ہے. ایک دعوت کرنا ضروری ہے، ایک اہتمام ہوتا ہے جو ولیمہ ہوتا ہے. دعوت مینیو کی کوئی شرط ہے کہ نہیں، اس میں بالکل کوئی مینیو کی شرط نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ گوشت کی بریانی ہوگی اسی پہ ولیمہ ہو جائے گا، یا اگر بسکٹ وغیرہ لے کے چھوٹی سی جس کو ہائی ٹی آج کل کہا جاتا ہے، بڑی بڑی جگہوں پہ ہوتا ہے، تو ہائی ٹی سے بھی ہو جائے گا. بالکل. دیکھیں ولیمے کی دعوت تو ہائی ٹی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ ولیمے کے اندر آپ کو دعوت ہوتی ہے اور اس میں افراد کی بھی قید نہیں ہے. تو پھر ہو سکتا ہے، ظاہر بات اتنا نہ ہی وینیو کی قید ہے نہ ہی مینیو کی قید ہے. مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے در حقیقت چیزوں کو بہت زیادہ اپنے اوپر حاوی کر لیا. اب اس کو اندازہ لگائیے کہ دیکھیے اسلام میں 5 بنیادی چیزیں ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. ٹھیک ہے، مجھے بتائیے جی کہ کلمہ پڑھنے میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، روزہ رکھنے میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، باقی رہ گئی زکوٰۃ. تو جس کے پاس مال ہے اور پورا سال گزر جائے تو پھر 2.5% اس نے پے کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی کیوں؟ تاکہ اس کے معاشرے کا معاملہ بہتر ہو، غریبوں کی مدد ہو. پہلے دیا جاتا ہے پھر لیا. جو حقوق والی بات آپ نے کی تھی نا کہ حقوق دینے تو پھر آنا شروع. اب اس میں آپ یہ دیکھیے 5واں فریضہ ہے، وہ کیا ہے؟ حج. فرض ہے، لیکن وہ کس پر ہے؟ صاحب استطاعت پر. تو جب حج جو کہ فرض ہے وہ صاحب استطاعت پر ہے، تو ہم سنت اور نوافل کو اگر جو صاحب استطاعت نہیں ہے اس پر اگر فرض و واجب کی طرح سمجھنا شروع کر دے تو یقیناً یہ اسلام سے ہٹ کر اپنے تئیں ایک نظریہ ہوگا. اسلام نے اس پر کوئی لازم، کوئی واجب اور فرض نہیں رکھا. اپنے تئیں مختصر سی دعوت رکھی جائے. میں آپ کو سے ذکر کروں کہ میں نے خود 25-50 افراد کے ولیمے میں بھی شرکت کی ہے اور ایسے بھی پروگرامز دیکھے ہیں. اور چونکہ ابھی تو کووڈ چلا تھا تو اس صورتحال میں تو بہت سارے لوگوں نے مجبوراً بھی بہت پروگرام کو اور بہت سارے لوگوں کو اس میں فائدہ بھی ہو گیا. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پریکٹیکل بھی ہمارے سامنے معاملہ آیا ہے تو ہم اس کو کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ چلو شادی ہو گئی، اس وقت آسودگی نہیں تھی اور کسی بھی وجہ سے ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ نہیں ہو سکا ولیمہ. اب یہ اگر شادی کے 2 سال بعد خیال ہے کہ ہم نے تو ولیمہ نہیں کیا تھا، تو ولیمے کے نام پہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ولیمے کے نام پر تو نہیں ہو سکتا ایسا، لیکن بہرحال وہ اپنے طور پہ کچھ بھی اگر کھلانا پلانا چاہتے ہیں رشتہ داروں کو تو کسی بھی دعوت کی مد میں ایک دعوت کی جا سکتی ہے اور اس کے تو کوئی بہانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہزاروں بہانے موجود ہیں. تو کسی بھی صورتحال میں جتنے بھی تہوار آتے ہیں کسی بھی موقع پر ایسا سلسلہ کیا جا سکتا ہے. اچھا یہ بھی بتائیے کہ کچھ گھرانوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لڑکے والے جو ہیں ان کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ لڑکی کو شادی میں پتہ نہیں بری کہتے ہیں یا اس طرح کے کچھ معاملات ہوتے ہیں کہ ان کو کپڑے بھی دیے جاتے ہیں. پھر وہ نکاح کا جوڑا جو ہوتا ہے وہ ایسے بھی گھرانے ہیں کہ جس میں لڑکے والے پہنچاتے ہیں. اچھا اس میں پھر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کم سے کم اگر میں بالکل احتیاط سے کام لوں تو 12-15 ہزار سے تو شاید اس سے زیادہ ہی ہوگا، اور 5-5 لاکھ روپے تک عام گھروں میں. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی فلم سٹار ہے یا کوئی سیلیبریٹی ہے اس کے گھر کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 5 لاکھ تک جاتا ہے، لیکن لاکھ روپے تو سمجھ لیں کہ ایک عام سا معاملہ ہو گیا ہے. تو یہ اسراف میں آئے گا یا کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ تو ایک معینہ مدت کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ کچھ گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد تو وہ کبٹ کی زینت ہو جاتا ہے، پھر کون پہنتا ہے؟ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں میانہ روی جو ہے نا یہ بہت اہم ترین معاملہ ہے اور اسلام نے میانہ روی کو پسند کیا ہے. اور ہمارے ہاں پر یہ چیزیں لازم تو نہیں ہیں کسی کے اوپر کہ کس نے کون سا سوٹ دینا ہے، ہم نے اپنی رسومات بنائی ہوئی ہیں. رسم کے حوالے سے یہ بات اصول ذہن میں رکھیے کہ وہ رسومات کہ جو خرافات سے پاک ہوں اور اسلام کے کسی حکم کے خلاف نہ ہوں، بگاڑ کا باعث نہ بنے، تو وہ جائز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو اگر کسی خاندان میں، کسی برادری میں کسی کا عرف ہے، کسی کے اپنے معاملات ہیں کہ جی لڑکے والوں کی، جیسے ہمارے یہاں پر موجود ہے کہ لڑکے والوں کی تیاری، لڑکے کی تیاری بارات اور ولیمے کے پروگرام کی لڑکی والے کرواتے ہیں، پھر لڑکی کی بارات اور ولیمے کی تیاری، اس کے جو ڈریسز وغیرہ ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام لڑکی والے اس کو ادا کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر اس میں کوئی دونوں خوشی سے کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی قباحت ویسے نظر بھی نہیں آتی شرعی طور پہ، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اس کو اس حد تک بڑھا دینا کہ اس کو لاکھوں روپے کے ارینجمنٹ کیے جائے تو یہ کچھ گھنٹوں کے لیے جی یہ فضول تو لگتا ہے. دیکھیں اسراف تو اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس میں دین اور دنیا دونوں کا فائدہ نہ ہو، اس کام کو اسراف کہا جاتا ہے. اگر کہیں پر دین کا فائدہ نہ ہو لیکن دنیاوی فائدہ ہو، ٹھیک ہے، جائز فائدہ، تو اس کو بھی اسراف نہیں کہیں گے. اور کسی مقام پر اگر دنیاوی فائدہ نہ ہو، صرف دین کا فائدہ ہو، تو بھی اسے اسراف نہیں کہہ سکتے. تو یہاں اتنے بڑے زیادہ اسٹیٹس بڑھا کر اس کی حاجت نظر نہیں آتی. لیکن اگر بات یہ ہے کہ یہ اس صورت میں جائز ہوگا کہ جب کوئی نیت کی خرابی نہیں ہے.
اگر نیت کی خرابی، تکبر، دکھلاوا، ریاکاری ہے تو یقینی سی بات ہے کہ پھر وہ غرور و تکبر میں آ رہی ہے کہ جب ہمارے یہاں پہ قربانی کے جانوروں پر دکھاوا اور ریاکاری کے معاملات چلتے ہیں تو یقینی سی بات ہے شادی کے سوٹس تو پھر بہت دور رہ جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں آپ کو ایک بات کی وضاحت کر دوں، مفتی صاحب مجھے آپ بتائیے گا، اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح فرما دیجیے گا، کہ ہم کسی پہ بدگمانی نہیں کر سکتے، یہ تو بات طے ہے کہ اگر کسی نے قربانی کی گائے لے کر آئے تو ہم یہ نہیں کہ اچھا دکھانے کے لیے لے آیا، یا اس نے جوڑا بڑا مہنگا پہنا تو اسے دکھانے کے لیے، بدگمانی ہم نہیں کر سکتے، وہ ان کا اپنے دل کی نیت کا معاملہ ہے۔ میں اس پہ بالکل یہ بات ذکر کرنا چاہوں گا، اور اچھی یہ آپ نے پوائنٹ ذکر کیا اور نقطہ اہم ترین آپ نے اس کو چھیڑا کہ دیکھیے جو بدگمانی ہے نا، یا ہمارے دل کا معاملہ، یہ ہمارے دل کے ساتھ ہے خاص، تو چونکہ دل پر اللہ تبارک و تعالی مطلع ہے، ہم اس کے دل کے معاملے کے اوپر حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ بدگمانی کر رہا ہے یا تکبر کر رہا ہے یا ریاکاری کر رہا ہے، ورنہ ہم گناہگار ہو جائیں گے۔ ہاں اگر کسی کے بعد بالکل سامنے ظاہر ہو جائے کہ وہ خود ظاہر کر دے کہ دیکھو میں دکھانے کے لیے کر رہا ہوں تو پھر ایک الگ بات ہے، ادروائز کسی بھی احتیاط کرنی چاہیے، اپنے دل کو کوشش کرنا چاہیے، کسی پہ حکم نہیں لگا سکتے۔ اچھا مجھے بتائیے کہ جس طرح ہم نے لڑکی کے حوالے سے بات کی تھی کہ وہ اپنی ساس کے حقوق ادا کرے گی، ساس کے حوالے سے بات کی کہ وہ اگر لڑکے کی ماں ہے تو اس کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ لڑکی تو اس کے گھر پہ جا رہی ہے۔ اچھا کچھ معاملہ جیسے ہوتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ لڑکا جو ہوتا ہے نا، وہ اپنی ساس کو یا اپنے سسر کو خاطر میں نہیں لا رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کئی لڑکی والوں نے دعوت کی، اب جو داماد صاحب جو ہے وہ جان بوجھ کے اگر 2 بجے کا ٹائم ہے تو وہ 4 بجے تک جا رہے ہیں۔ اچھا پھر برا لگ جاتا ہے کہ اگر داماد آنے سے پہلے دعوت شروع ہو جائے تو برا لگ جاتا ہے۔ تو کیا ان کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، یعنی لڑکی کے ماں باپ کے بھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو رسپیکٹ کرنی چاہیے، یا لڑکی آپ نے لے لی اب وہ جہاں جانا چاہے جائے، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ ایک روایت موجود ہے کہ جس میں ذکر فرمایا گیا، جس کا مفہوم ہے کہ انسان کو فرمایا گیا کہ تیرے 3 باپ ہیں، ایک آدم علیہ السلام، ایک وہ جن سے تو پیدا ہوا، اور تیسرا وہ جو تیرا سسر ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ کی طرح سمجھے، بالکل اسی طرح آدمی کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ کی طرح سمجھے۔ اور جیسے ہم نے پہلے بات بھی ذکر کی تھی کہ ہم جو چاہتے ہیں حاصل کرنا اسے ہمیں دینا شروع کر دینا چاہیے۔ تو اگر یہ بہت اچھا نسخہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے ماں باپ کی عزت کرے، میرے بھائی بہن کی عزت کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے ماں باپ کی عزت کرے، اس کے بھائی بہن کی عزت کرے۔ کیونکہ دیکھیں تبلیغ جو ہوتی ہے، تبلیغ یہ صرف اور صرف قولی نہیں ہوتی بلکہ فعلی بھی ہوتی ہے۔ تو انسان اگر اپنے ایکشن سے کسی کام کو کر کے دکھائے تو جو ہمارا ایکشن کسی بندے کو ابھارتا ہے تو وہی چیز بہت زیادہ ابھارتی ہے بنسبت اس کے کہ ہم کسی سے کہہ کے کوئی کام کروائیں۔ تو جو ہم خود کام کرتے ہوں گے وہ بہت اچھا ہوگا، تو بیوی کے دل میں بھی عزت ہوگی، بیوی بھی پھر خود بخود آپ کے ماں باپ کی عزت کرنا شروع کرے گی۔ ایک بڑا اہم سوال میرے ذہن میں آتا ہے، آپ نے کہا کہ 3 باپ ہوتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، اس کے بعد آپ کا جو وہ باپ ہے، اور اس کے بعد سسر جو ہے تو وہ آپ کے باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو پھر اس طرح تو پھر جو بیوی کی جو بہن ہے، بیوی تو چلو نکاح میں آ گئے، اس کی جو بہن ہے وہ بھی تو پھر بہن ہو گئی، تو کیا اس کے ساتھ بے تکلفی بڑھتی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ گھومنا پھرنا، یا کم از کم لوگوں کی موجودگی میں بے تکلفی کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ وہ تو پھر بہن ہوگی، کیونکہ اکثر کہتے ہوئے ہم سنتے ہیں کہ جو داماد ہوتا ہے وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ میری بہن ہے، یعنی میری سالی جو وہ میری بہن ہے۔ تو کیا اس طرح ہے کیا جا سکتا ہے؟ اور اس کے وائس ورثہ کہ بہو جو ہے وہ اپنے دیور کے ساتھ اس طرح کر سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی ایک گھر ان کا ہے، تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے، اسلام نے جو غیر محارم ہیں ان کا تذکرہ فرما دیا ہے، اور ان سے اس طرح بے تکلفی درست نہیں ہوتی، جائز نہیں ہوتی ہے۔ ہاں ضرورتاً کسی کام کے لیے کوئی بات کرنی پڑ جائے تو یقیناً وہ بالکل جائز رہتی ہے، اپنے محتاط رہتے ہوئے، احتیاط کے ساتھ، پردے کے ساتھ۔ تو یہی معاملہ آدمی کا ہے اپنی سالی کے ساتھ جو بیوی کی بہن ہوتی ہیں، اور اسی طرح یہی معاملہ عورت کا ہے اپنے دیور، اپنے جیٹ کے ساتھ۔ اور جو آپ نے بات کہی کہ اس کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ چونکہ میرا والد ہے تو اس کی بیٹی تو میری بہن ہو گئی، تو پھر سب سے پہلے جس والد کا ذکر ہوا وہ آدم علیہ السلام ہے، اور ان کی بیٹیاں تمام کی تمام بہن ہو گئی، تو پھر رشتہ ہی نہیں ہو سکتا کہیں پر۔ تو لہذا ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ حکمی طور پہ باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، حقیقی طور پہ باپ نہیں ہے۔ تو پردہ کرنا چاہیے سالیوں کو؟ پردہ کرنا چاہیے، بالکل چاہیے، محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ وہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے کوئی اجنبی عورت کسی کے لیے ہوتی ہے۔ اچھا اگر جو لڑکی اپنے گھر کو ہو جاتی ہے، وہاں پہ دیور بھی ہوتے ہیں اور جیٹھ بھی ہوتے ہیں، اور عام طور پہ فیملی سسٹم ہوتا ہے، تو فیملی سسٹم کے اندر پھر پردہ رکھنا بھی ممکن اتنا ہوتا نہیں ہے، تو بے تکلفی ہو ہی جاتی ہے، تو کیا اسلام اس کو پسند کرتا ہے یا اس کی بے نہیں کرتا ہے؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جہاں پر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو وہاں پر بے تکلفی تو بالکل درست نہیں ہوتی ہے، اور چونکہ وہاں پر رہنا ہوتا ہے ساتھ،
تو اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ایک گھر کے اندر جو ہے وہ عورت کو ٹوپی برقع پہنا کے رکھ دو اور شو پیس کی طرح سائڈ پر رکھ دو، یا عورت اس معاملے میں اپنے گھر سے باہر ہی نہ نکلے کہ جی میرے گھر میں تو یہ بھی معاملہ دیکھا گیا، کچھ لوگ پردے میں اس حد تک سختی اس معاملے میں لاتے ہیں کہ وہ خود پردہ کرنے کے بجائے دوسروں کو زیادہ پردہ کروا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں پردے کا حکم اللہ نے مجھے میری ذات کے لیے دیا، نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم اللہ نے مجھے میری ذات کے لیے دیا، تو میں پورے معاشرے کے بجائے بہتر ہے پہلے اپنے آپ کو درست کروں اور جو اپنے ماتحت افراد ہیں وہاں پر یہ ماحول کریٹ کروں۔ تو اگر کسی جوائنٹ فیملی کے اندر ایسا سلسلہ نہیں ہوتا تو وہ اپنے کمرے کے اندر تو جس طرح چاہیں رہیں، اپنے اپارٹمنٹ کے جو ان کو حصہ پرووائڈ کیا گیا اس میں تو جس طرح چاہیں رہیں، لیکن اپنے باہر جہاں پر سب جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں اور سب بیٹھتے ہیں تو وہاں پر اگر وہ پردہ اس طرح نہ کر پائیں کہ وہ برقع نہ پہنے تو وہ اپنے آپ کو ڈھانک کر تو رکھ سکتے ہیں، چادر اوڑی جا سکتی ہے، دوپٹہ اوڑا جا سکتا ہے کہ جس کے ذریعے اپنے آپ کو کور کیا جا سکتا ہے، بس بے تکلف ہونے سے تھوڑا جس حد تک بچ سکتے ہیں اس میں آپ کا اپنا ہی فائدہ اور اس کے دورست نتائج بڑے اچھے ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ بھی بتائیے کہ خدا نخواستہ کسی کا گھر کامیاب نہیں ہوتا، ہم خدا نخواستہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جن کی بچیاں ہیں بیٹیاں ہیں جو اپنے گھروں کو ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں ان کو برکتیں نصیب فرمائے، وہ آباد رہیں، وہاں پہ شاد بھی رہیں اور آباد بھی رہیں، لیکن خدا نخواستہ اگر علیحدگی ہو جاتی ہے تو پھر جو اچھا علیحدگی ہم اس پہ قیاس نہیں کر رہے ہیں کہ یہ 1 سال میں ہو گئی، ہم قیاس کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے 1 سال ہو سکتا ہے 10 سال بھی خدا نخواستہ ہو چکے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے پریکٹیکل لائف میں ہم نے دیکھا ہے۔ تو جو دہیج کا سامان ہے اور جو دیگر معاملہ لین دین جو 10 سال پہلے ہوا تھا اس پہ کس کا حق ہوتا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات میں تھوڑا سا ایڈ کر دیتا ہوں کہ مرد جہیز کا سامان نہیں دے رہا ہوتا، اس کو سونا وونا بھی دیا جاتا ہے نا اس کی ساس کو وغیرہ، تو وہ کہتا ہے میں نے 10 سال میں تمہارے پہ اتنا خرچہ کیا ہے تو یہ تو ہم تجھے واپس نہیں کر سکتے، تو یہ کیا مالک بنا دیتے ہیں، کیا ہوتا ہے یہ سب بتائیے گا۔ دیکھیں جیسے میں نے پہلے ہی ذکر کی بات کہ جہیز جو ہے وہ آدمی اپنی بیٹی کو دیتا ہے، تو جتنے بھی دیگر معاملات تھے، فرنیچر اور دیگر چیزیں تھیں جو اپنی بیٹی کو اس نے دیا تھا وہ لینے کا وہ حق رکھتا ہے، ٹھیک ہے، ریٹرن، کیونکہ وہ اسی کا تھا، اس عورت کا سامان تھا۔ ہاں جہیز کے دوران اس نے جو چیزیں آدمی نے اپنے داماد کو تحفتاً دی، مثال کے طور پہ کسی نے اپنے داماد کو جی بائک دے دی یا گاڑی دے دی، تو اگر اس نے وہ داماد کو دی ہے تو پھر ایسی صورت میں جو تحفہ دے چکا ہے اسے ریٹرن لینے کا حقدار نہیں ہے۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی جو کہ صرف اور صرف دی ہوں اور وہ صرف استعمال کے لیے اس کو دی ہوں، باقی دی اپنی بیٹی کو ہی ہو تو پھر وہ ریٹرن لے سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر اس نے بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ سونا جو ہے وہ نندوں کو بھی کچھ نہ کچھ تحفے میں دیا جاتا ہے، ساس کو بھی دیا جاتا ہے، اگرچہ بہت زیادہ برڈن ہوتا ہی ہے لیکن بہرحال کچھ جگہوں پر اگر ایسا ہوا ہے تو جو انہوں نے ساس کو نندوں کو تحفاتاً دے دیا وہ ریٹرن نہیں کر سکتے۔ الغرض تحفہ جو دیا ہے چاہے وہ داماد کو دیا ہو یا چاہے نندوں کو دیا ہو یا چاہے اپنی اس کی ساس کو دیا ہو وہ ریٹرن نہیں لے سکتا، یعنی جس کا اس کو مالک بنا دیا گیا اس کو مالک بنا دیا وہ تو ریٹرن نہیں لے گا، اور باقی جو ہے اگر وہ جو جہیز وغیرہ جو پلنگ ہے یا دوسرے جتنے معاملات ہیں کپڑے وغیرہ اگر وہ واپس ریٹرن لے سکتا ہے، وہ لے سکتا جو اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ شوہر یہ کہتا ہے کہ میرے تجھ پہ اتنا خرچہ کیا، میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ اگر شوہر یہ بات کہتا ہے کہ میں نے تم پر اتنا خرچ کیا ہے تو اس خرچ کرنے کی ذمہ داری اللہ نے اس کو دی تھی، نان نفقہ وغیرہ اس کی ذمہ داری تھی، اور اس کے بدلے بیوی نے خدمت بھی کی، بیوی نے بہت زیادہ کچھ اسے پرووائڈ کیا ہے اور اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ اسے دیا۔ چونکہ پروگرام وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہے، اس میں بڑا اہم ترین نقطہ سوال یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے لڑکی کو سونا دے دیا، دونوں اطراف سے سونا جمع ہو جاتا ہے، اب ہم نے دیکھا ہے کہ لڑکی کہتی ہے ہمارا تو کچھ کام کاج ہے نہیں تو میں قربانی بھی بعض اوقات ظاہر بات ہے اگر اس کے پاس سونا جمع ہو گیا ہے اب وہ کمانے تو جاتی نہیں ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں تو کماتی نہیں ہوں، میں کس طرح قربانی کروں، تو یہ تو میرا شوہر کرے گا، اور عام طور شوہر کر بھی رہے ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ کے حوالے سے ایسا بھی دیکھا ہے کہ شوہر ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات زندگی کے ساتھ دور مشکل آ جاتا ہے کہ وہ اپنا گھر چلانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی تمہاری زکوٰۃ تو کافی ساری ہوگی، میں نہیں ادا کر سکتا ہوں، تو وہ پھر کیا کس صورتحال میں وہ یعنی کیا لڑکا ہی اس کو گناہ گار ہوگا یا لڑکی کو کس صورتحال میں ہوگا؟ ہم مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین وقفہ بڑا اہم ترین سوال ہے کہ لڑکی کہتی ہے کہ بھائی زکوٰۃ وغیرہ جو بھی ہے قربانی سارا لڑکا ہی کرے گا، میرا شوہر کرے گا، تو کیا واقعی ایسا ہی ہے، اس کو ہی کرنا چاہیے؟ تو اس سوال سے بات کریں گے، مختصر سا وقفہ۔ ویلکم بیک ناظرین، بڑھتے ہیں مفتی صاحب کو جو سوال ہم نے پٹ اپ کیا تھا، میں طویل نہیں کروں گا، جی کیا کہیں گے؟ جی ہماری جو بات چل رہی تھی کہ اگر وہ سونا وغیرہ جتنا بھی اس کو دیا ہوا ہے تو اس پر زکوٰۃ اور قربانی کا معاملہ، تو دیکھیں یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام نے جس شخص کو جس رقم کا مالک بنایا ہے تو اس پر لگنے والے شرعی احکامات اسی بندے کے ذمہ ہوتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر عورت کے پاس مال ہے اس کی ملکیت میں تو اس پر جو قربانی واجب ہوگی اس کی ادائیگی بھی عورت ہی کو کرنی ہے، اسی پر لازم ہے، اگر نہیں کرے گی تو پوچھ گچھ اسی سے ہوگی۔ اور بالکل اسی طرح اگر
اس کے پاس سونا ہے تو پھر سونا بھی جو لازم ہوگا وہ کس کے اوپر، اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے، وہ بھی عورت ہی کو ادا کرنی ہے، آدمی کے ذمہ نہیں ہے۔ جی بالکل، آدمی کے ذمہ نہیں ہے۔ اگر آدمی اپنے طور پر اپنی خوشی سے، میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اس کے طور پر ادا کرنا چاہے، یعنی عبادتیں، دیکھیں عبادت مختلف قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے عبادت بدنیہ جو بدن سے عبادت ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے عبادت مالیہ یعنی کہ جو مال کی عبادت ہوتی ہے۔ تو عبادت بدنیہ جیسے میں نے نماز پڑھنی ہے تو میری جگہ کوئی اور نماز ادا نہیں کر سکتا، وہ میں نے ہی کرنی ہے۔ اور اگر عبادت مالیہ جو جیسے میں نے صدقہ فطر دینا ہے یا زکوٰۃ دینی ہے تو وہ میری طرف سے کوئی دوسرا بندہ ادا کر سکتا ہے، اگرچہ وہ لازم مجھ پر ہے، تو لازم عورت پر ہے کیونکہ وہ اس کی مالک ہے مال کی، لیکن اگر آدمی چاہے اور اپنے طور پر ادا کرنا چاہے تو بالکل ادا کر سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ آدمی پر لازم نہیں ہے، لہذا اگر کبھی آدمی ادا نہیں کر پا رہا تو گناہگار وہ عورت ہی ہوگی، اس پر لازم ہوگا، چاہے تو وہ کسی سے قرض لے کر اس کو ادا کرے، پھر آہستہ آہستہ پے کر دے اپنی جیب خرچی سے، اور اگر وہ ایسا نہیں بھی کر سکتی، نہیں کر پا رہی ہے تو اس کو بہرحال دینا اسی کو اپنے مال میں سے بیچ کر ادا کرے گا۔ جس کی وجہ سے جھگڑے کی بنیاد ہوتی ہے، اکثر یہ الزام بہو پہ لگایا جاتا ہے، اکثر تو نہیں کہوں گے، کبھی کبھار، اکثر نہیں کہیں گے، کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ لڑکا بہت آسودہ حال ہے اور لڑکی کے ماں باپ غریب ہیں، اب وہ کچھ عرصے سے آسودہ حال ہونا شروع ہو گئے، اب گھر والے الزام لگاتے ہیں کہ یہ لڑکی جو ہے یہ یہاں سے پیسے اپنے شوہر سے لے کے اس کی مدد کر رہی ہے۔ بعض صورتحال میں تو وہ لڑکی واقع کر رہی ہوتی ہے اور شوہر کو کانفیڈنس میں لے لیتی ہے، بعض صورتحال میں اس کی رقم پڑی ہوتی ہے اور کافی سارے پیسے ہوتے ہیں تو اس میں سے کچھ رقم اٹھا کے وہ دے دیتی ہے، یعنی کہ اتنا کہ اس کے گھر والے کا خدا نہ خواستہ کہیں پہ پریشانی کے حال میں تو وہ اس کی مدد ہو جائے۔ تو کیا اس میں دو سوال ہیں، کیا لڑکی بغیر اجازت کے اپنے شوہر کے اس میں تھوڑی سی رقم، زیادہ نہیں تھوڑی سی رقم کیا لے سکتی ہے اور مدد کر سکتی ہے؟ اس طرح لیکن سب سے پہلی بات تو اس میں چند باتیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی شخص پر جب تک 100% یقین نہ ہو تو الزام لگانے کی شریعت اجازت نہیں دیتی، یہ بہتان ہے، کبیرہ گناہوں سے گناہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھتے ہوئے بھی اگر اپنے سسرال کو کچھ سہولت دے رہا ہے یا ان کو سپورٹ کر رہا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، جس طرح وہ لڑکی بہت سارے معاملات میں اپنے ساس سسر کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے خدمت کے حوالے سے، تو اگر وہ مال کے حوالے سے بھی سپورٹ کر دے تو اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے۔ اور تیسری بات آپ نے جو کہی کہ عورت اگر اس کے پاس اپنے پاس مال ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر وہ شوہر کو کانفیڈنس میں لیتے ہوئے اور اس کے کانفیڈنس کے ساتھ اس کی موجودگی اور اس کی رضامندی کے ساتھ وہاں پر مدد کرتی ہے تو اس میں بھی کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ البتہ کوئی ایسا معاملہ شرعی طور پہ تو دیکھیں اصول یہ ہے کہ عورت کی ملکیت جو کچھ ہے وہ جس سے چاہے دے سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن چونکہ فتنہ و فساد نہ ہو، شوہر کی طرف سے ناراضگی نہ ہو اور شوہر جو ہے وہ فساد نہ کرے اور ناراضگی پھر جھگڑے گھر بگڑنے کا سبب نہ بنے، تو لہذا ایسی صورت میں ضروری ہے کہ وہ شوہر کو کانفیڈنس میں لیتے ہوئے یہ کام کریں۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رقم جب چلی جاتی ہے تو پھر گھر میں کام کرنے والی ماسیاں ہوتی ہیں، ان کے اوپر ان کا خیال جاتا ہے کہ اس نے تو نہیں اٹھایا، اس نے نہیں اٹھایا، تو یہ بات بہت ساری بات۔ آخری نقطہ آپ مجھے بتائیے گا کہ ماں کہتی ہے کہ یہ زن مرید ہے میرا بیٹا، اور بیوی کہتی ہے کہ یہ ماں کا غلام ہے، زن مرید کیا ہوتا ہے، ماں کا غلام کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ان دونوں صورتوں میں جو ہمارے ایک تو اگر لفظی طور پہ بات کریں تو اس کی ڈیفینیشن الگ بنے گی، ہمارے یہاں جو مفہوم اخذ کیا جاتا ہے وہ یہ لیا جاتا ہے کہ عورت یہ کہتی ہے بیوی کہ بھئی میرا جو شوہر ہے وہ جائز امور میں بھی میری فیور نہیں کرتا اور میرے ساتھ ناجائز کرتا ہے، میرے حقوق کو تلف کر کے کسی اور کو پرووائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا ماں کے کہنے میں میرے ملنے والے بنیادی حقوق کو بھی تلف کر دیتا ہے۔ اور ماں اگر اسے زن مرید کہتی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ ماں کو بالکل پسے پشت ڈال کر اس کی باتوں کو بالکل صرف نظر کر کے بالکل نظر انداز کر کے تمام تر چیزیں تمام حقوق میرے تلف کر کے بیوی کو دے رہا ہے اور بیوی کے کہنے پہ میرے حقوق تلف کر رہا ہے، جبکہ ان دونوں معاملات میں اکثر دیکھا جائے تو بیچارہ شوہر بیچ میں پھنس رہا ہوتا ہے اور پس رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آدمی کے لیے چند گزارشات ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ کہ بیوی کے حقوق کے ہوتے ہوئے بیوی جتنی بھی اچھی ہو، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی زیادتی کی اجازت اسے ہرگز نہیں ہے، ٹھیک۔ پھر اسی طرح دوسری اہم ترین چیز یہ ماں باپ کا وہ جتنا بھی فرما بردار ہو لیکن ان کے فرما برداری میں آتے ہوئے بیوی کی حق تلفی کرنے کی اس کو اجازت ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اس پر ذمہ ماں باپ کا بھی ہے۔ ماں باپ کے حقوق یہ نہیں ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ زیادتی کرے، یعنی کہ کسی ایک کے حق کو مانتے ہوئے کسی دوسرے کے حق کو تلف کرنا، ختم کر دینا، تکلیف پہنچانا، یہ اجازت نہیں ہے۔ جس طرح بیوی کے حقوق کی وجہ سے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتا، اسی طرح ماں باپ کے حقوق کی وجہ سے بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا، اسے درمیانی راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ باقی بھائیوں کے لیے بہت اہم ترین مشورہ یہ ہے کہ کبھی بھی اس طرح کی صورتحال میں پھنس جائیں تو منصفانہ کردار کبھی بھی ادا نہ کریں۔ اچھا جی،
मुनसिफाना किरदार कभी नहीं दोनों आता। खिलाड़ियों को मैदान में उतरने जी, और कहे जी कि दोनों उतर जाए और थर्ड पर्सन में हूं बीच में और फिर आप लोगों की बात करूंगा, तो होगा ये कि जिसके खिलाफ फैसला जाएगा वो उससे नाराजगी हो जाएगी। और उमूमी तौर पे ये मुशाहदा रहा है कि कुछ ही दिनों के बाद वो दोनों आपस में पैचअप करके बैठी होंगी, बहू भी और सास भी, और आदमी से वो या तो मां नाराज होगी या बीवी नाराज होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद थे, हाफिज साकिब साहब। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, कोशिश की कि इहाता करे कुछ ऐसी बातों को बुनियादी तौर पर जो खानदान को आगे बढ़ाते हैं, खुशहाली की तरफ ले जाते हैं। तो बहुत सारी बातें अभी करना मजीद बाकी है, लेकिन वक्त की कमी है। इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्राम का सिलसिला इस्लाम जुल्मत से रोशनी का सफ़र, ये इंशाअल्लाह ताला आप देखते रहेंगे। तो इसमें मज़ीद ही सवाल थे, जितना मुमकिन होगा हम इन टॉपिक का इहाता करेंगे। और यही बुनियादी तौर पर इस प्रोग्राम का मकसद है कि इस्लाम जो आया इसको इंटरप्रिटेशन अगर हम देखते हैं मगरिब के हवाले से, इस्लाम की अपनी इंटरप्रिटेशन क्या है, इस्लाम क्या कहता है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त। अगर उसकी बातों पर अमल किया जाए तो एक मिसाली माशरा कायम हो सकता है। और बुनियादी तौर पर माशरे के लिए सारे हुकूक अदा किए जाते हैं, इंडिविजुअल के हुकूक दिए जाते हैं, लेकिन इंडिविजुअल हुकूक के साथ ही माशरा बेहतरी की तरफ जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में किसी और इसी तरह के टॉपिक के साथ हमारे साथ इंशाअल्लाह ताला हाफिज साकिब भी मौजूद होंगे। तो आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा, एक नात के चंद अशार पेश करूँगा, इसी पे हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम पज़ीर होगा। मोहम्मद अनीस अबाला खाना को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम न कहीं से दूर है मंज़िले, ना कोई करीब की बात है। जिसे चाहे उसको नवाज दे, ये दरे हबीब की बात है। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात